वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर हनफी अपने कैमरामैन सैयद बाबर शाह साहब के साथ। आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र विद बाबर यूट्यूब चैनल। आज किमाड़ी के इलाके में हम आपके पास किमाड़ी के मसाइल लेकर आए हैं। किमाड़ी एक कराची का तारीख़ी इलाका है, लेकिन इसके मसाइल भी तारीख़ी हैं और इन मसाइल के हवाले से मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है और किमाड़ी की आवाम कब सुख का सांस लेगी, कब अपने मसाइल से निजात हासिल पाएगी, इसके लिए हम आज किमाड़ी की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत और किमाड़ी के पुराने सियासी घराने के चश्म चराग़ मोहम्मद आसिफ़ ख़ान साहब से मुलाकात के लिए आए हैं और उनसे हम पूछते हैं कि किमाड़ी का मुस्तक़बिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आपके मिजाज बखैरियत हैं। सर क्या बात है कि किमाड़ी में ही आप माशाल्लाह पैदा हुए, किमाड़ी में ही आप पले बढ़े, किमाड़ी में ही आप जवान हुए, किमाड़ी में ही आपने ज़िंदगी गुजारी और किमाड़ी से ही अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन किमाड़ी की आवाम इस वक्त भी आपसे शिकवा कर रही है कि किमाड़ी आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर हमारा मुस्तक़बिल क्या होगा, इलाके का मुस्तक़बिल क्या होगा। तो इस हवाले से कोई आपके पास ऐसा लाए अमल, कोई ऐसा विज़न है कि जिससे आवाम तक बात आपकी पहुंचा सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रोशनी का सफ़र जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे वक्त दिया। और मैं आपसे ये कहूँगा कि मायूसी कुफ़र है और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। किमाड़ी का मुस्तक़बिल ताबनाक है इंशाअल्लाह। अहम वजह किमाड़ी के जो मौजूदा हालात जो बने हुए हैं उनकी अहम 2-3 वजूहात है जो मैं बताना चाहता हूँ। नंबर पहली वजह तो ये है कि किमाड़ी की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किमाड़ी में आबादी, बिल्डिंग्स भी बहुत बन गई है और समंदर की तरफ भी किमाड़ी बढ़ गया है। किमाड़ी जैक्सन बाज़ार से लेके सिकंदराबाद तक बिल्डिंगें बन गई है, जिसमें भुट्टा विलेज भी है, ताराचंद भी है, डॉक्स कॉलोनी भी है, मजीद कॉलोनी भी है, कच्ची पाड़े में भी जहाँ एक घर हुआ करता था वहाँ अभी 30-30 फ्लैट्स बन गए हैं और आबादी शूट कर गई है। इसी तरीके से समंदर में भी की तरफ भी हमारी आबादी बढ़ गई और मुख्तलिफ़ सोसाइटियाँ बनी हैं पीछे। और दूसरी अहम वजह यह है जिसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ सुनने वालों से कि हम किमाड़ी के लोग कौम नहीं हुजूम है। जिस दिन हम कौम बन गए ना तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। जिस तरीके से फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री में और या पंजाब में ले ले या कहीं और ले ले, वहाँ के लोग एहतियात करते हैं अपने मोहल्लों का, वहाँ के लोग फुटपाथ को कब्ज़ा नहीं करते हैं, वहाँ के लोग नालों को कब्ज़ा नहीं करते हैं, वहाँ के लोग रास्ते खुले रखते हैं घर के लिए भी, अपने मेहमानों के लिए भी। आजकल की सूरत हाल ये है कि लोगों ने नालों पे भी घर बना दिए हैं। जो हालात आपके बने हुए हैं और बदकिस्मती से जो 4 साल तब्दीली का दौर गुज़रा उसने तो तबाही फेर दी ना। फिर उसके बाद कि जब नुमाइंदे कॉन्ट्रैक्टर भी बन जाए, ठेकेदार भी बन जाए, तो उसके बाद ये हालत होती है जो UC 44 भुट्टा विलेज की खुसूसन हुई। वरना इससे पहले भी यहाँ पे लोग थे, लोकल गवर्नमेंट के नहीं थे लेकिन MN MPs थे, तो इस तरह के मामलात नहीं थे जो ये 4 साल। चारनाल सईदिया मस्जिद रोड, चारनाल रोड, उमर खान रोड के लोगों ने तो 2 ईद की कुर्बानियाँ रोड पे नहीं की क्योंकि गटर नाली का पानी खड़ा था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ दोस्त जो कि नए हैं उनको शायद इल्म ना हो, उनको मैं बताता चलूँ कि हुमायूं खान फ़र्स्ट टाइम जब MPA बने 1997 में, 1997 में, जिसको गुज़र गए 24 साल। उस वक्त हुमायूं खान ने जो अयूब खान की डाली हुई पानी की लाइन थी, वो किमाड़ी की आबादी कोई 60,000-70,000 की आबादी थी, अब 3 लाख की आबादी है। तो हुमायूं खान ने वहाँ पे पंपिंग स्टेशन लगाया, वहाँ 4 मोटरें हाई हार्स पावर्स की लगाई, जिससे किमाड़ी के पानी में बेहतरी आई और लोग मुस्तफ़ीद होते रहे। भुट्टा विलेज में पानी नहीं पहुँच रहा था, जिसमें हम उखाई कॉलोनी, सुबानुल्लाह मस्जिद, ताशकंद कॉलोनी, छाची चौक, समाजी तंजीम रोड, स्क्वाटी मोहल्ला, इन इलाकों में ताशकंद कॉलोनी, मंजराबाद, इन इलाकों को पानी नहीं पहुँच रहा था। तो अयूब खान के बाद दूसरी पानी की लाइन जो लेके आया तो वो हुमायूं खान लेके आए और वो ज़ेर समंदर पानी की लाइन आई है जो कि पाकिस्तान में कहीं नहीं थी, यहाँ पे और जज़ीरा बाबा बेट में वो लेके गया, वहाँ से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे। इसके अलावा वो तो उधर का सिस्टम है। यहाँ का सिस्टम जब डिस्टर्ब होने लगा, कच्ची पाड़ा, चारनाल रोड, कुबा मस्जिद, मसान रोड को पानी नहीं मिल रहा था, तो हुमायूं खान ने देखा कि आबादी और बढ़ गई है, तो उन्होंने फिर एक और प्रोग्राम लाया
جب وہ ٹاؤن ناظم تھے 2000 میں آپ کی بات کر رہا ہوں 7 کی 2007 میں ہمایوں خان نے جنگل شاہ پمپنگ اسٹیشن بنایا اور لوہے کی لائن ڈالی جو کہ بدقسمتی سے اب چند لوگوں نے بیچ دیے کباڑی کے اوپر. تو لوہے کی پانی کی لائن جب ہمایوں خان نے ڈالی تو اس سے کچھی پاڑا, 4 نال روڈ, مسان روڈ, ڈوری گلی, مجید کالونی اس طرف کے علاقوں کو پانی ملنا شروع ہو گیا. بعد میں اس پہ بھی لوگوں نے کنیکشن لینا شروع کر دیے. تو پھر ہمایوں خان نے جب اپوزیشن میں ہوتے ہوئے 2014 میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا, لوگ آئے, لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو ووٹ دیا, ہمیں 18ویں ترمیم کا نہیں پتہ, ہمیں یہ نہیں پتہ ہے آپ گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, آپ نے کہا تھا میں پانی لاؤں گا, آپ ہمارے پانی کا مسئلہ حل کرے. تو ہمایوں خان نے پھر اپنی مدد آپ اپنی جیب سے زبان کی تھی لوگوں سے, جس میں ڈاکٹر شریف حسین آئے تھے, خانزادہ آئے تھے, ہمارے توتی لالا اور لوگ وہاں سے بھٹا ولیج کی طرف سے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے پانی کا مسئلہ حل کرو, ہمیں پانی نہیں مل رہا. تو ہمایوں خان نے جامع مسجد, کیونکہ ذہن تھا, ٹیکنیکل آدمی ہے, اس کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ کس طریقے سے کرنا چاہیے, ہمیں پیچھے سے تو پانی نہیں مل رہا ہے, تو انہوں نے جامع مسجد پمپنگ اسٹیشن بنائی. جامع مسجد سے پھر ڈوری گلی, کچھی پاڑا, 4 نال روڈ, قبا مسجد, مسان روڈ آج تک مستفید ہو رہا ہے. اور آج بھی اس پہ پولیٹکس ہو رہی ہے کہ پانی ادھر ہو گیا, پانی ادھر ہو گیا. چیز وہی ہمایوں خان کی ہے, چاہے وہ نیٹی جیٹی ہے, چاہے وہ پدر گراؤنڈ ہے, چاہے وہ جزیرہ بابا بیٹ کا پمپنگ اسٹیشن ہے, چاہے وہ جنگل شاہ پمپنگ اسٹیشن ہے یا جامع مسجد پمپنگ اسٹیشن ہے. جس طریقے سے کیماڑی کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں 60 سے 70 ہزار کی آبادی تھی ہمارے والد صاحب کے ٹائم پہ, آپ کے والد صاحب کے ٹائم پہ, لیکن پھر بھی پانی پراپر طور پر تو عوام تک اس وقت بھی نہیں پہنچ رہا. آپ کہہ رہے ہیں اب بھی لوگ مستفیض ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سے علاقے ہیں, زروبی چوک ہے, زروبی پاڑا ہے اور یہ ڈوری گلی وغیرہ ہے, ان میں پانی آج بھی نہیں آ رہا. مطلب لوگ پریشان ہیں, لوگوں نے پائپوں کے ساتھ, مین لائنوں کے ساتھ جو ہے نا اپنے جنریٹر لگا کر پانی کھینچتے ہیں. اسی طرح مسان روڈ ہے, اشفاق کالونی ہے, اسے عمر خان روڈ ہے, تو پانی پراپر یعنی پمپنگ اسٹیشن لگائے آپ حضرات نے, بہت کوشش کی, بہت تگودو کی, لیکن پانی پھر بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. دیکھیں 3 سال ہو گئے ہمایوں خان کو گئے ہوئے. اب کے ذمہ دار اب کے نمائندے ہیں, اور ہمارا سلیکٹڈ ایم پی ہے تو یہ کہتا ہے کہ جب سے میں آیا ہوں یہ پانی کا یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ پانی کو اگر منصفانہ تقسیم کیا جائے تو اب بھی سب کو پہنچ سکتا ہے. بالکل پہنچ سکتا ہے, پانی کی نگرانی ہونی چاہیے. آپ یعنی یہ پمپنگ اسٹیشن جو ہیں وہ اس وقت واقعی کام میں ہیں, یعنی کام کر رہے ہیں؟ نہیں جی, پمپنگ اسٹیشن غیر فعال ہے. وہ پمپنگ اسٹیشن جو ہمایوں خان کے ٹائم میں 1 گھنٹہ بند ہوتا تھا تو لوگ دوڑتے ہوئے قلعہ ہمایوں پہنچ جاتے تھے. آج جنگل شاہ کا پمپنگ اسٹیشن 6 مہینے بند تھا, جامع مسجد کا پمپنگ اسٹیشن 4 مہینے سے بند تھا. کبھی لائن اوپر ہوتی ہے, کبھی لائن نیچے ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے پیچھے سے پانی لانا. یہ 4 مہینے اور 6 مہینے سے جو بند تھا, کس نے بند کیا؟ اس کے اندر فالٹ آتے ہیں, الیکٹرانک چیز ہے, الیکٹرک چیز ہے, اس میں فالٹ آتا ہے. اتنا گیپ کیسے ہو جاتا ہے؟ پوچھنے والا کوئی ہوگا, نمائندہ جب علاقے میں ہوگا, لوگ اس کا دماغ کھائیں گے, لوگ اس کے پیچھے آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگ کس سے سوال کریں, کون ہے ذمہ دار؟ جو اس وقت نمائندے ہیں, لوگ ان سے سوال کریں, لوگوں کو چاہیے ان سے سوال کریں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ہمایوں خان جب ایم پی اے تھا تو وہ رات کو 3 بجے نیٹی جیٹی پمپنگ اسٹیشن جاتا تھا, اور اس سے پہلے 2 بجے وہ FTC ہے جنا ہاسپٹل کے پاس, تاج محل ہوٹل جسے ریجنٹ پلازا کہتے ہیں, وہاں ہمارا وال تھا. وہ 2 بجے وہاں جا کے خود وال کی نگرانی کرتا تھا. وہ گھر پہ سوتا نہیں تھا, نہ اس کے 1 درجن کوارڈینیٹر تھے. اس نے کہا تھا لوگوں سے ووٹ میں نے لیے, لوگوں کو جواب دے میں ہوں. وہ خود جاتا تھا, اس کو خیال تھا, اور اس کو کیماڑی سے لے کے سکندرآباد تک کا خیال تھا. سر, کیماڑی کی عوام کے لیے ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, ہمارے لیے بھی بنا ہوا ہے, ایمبولینس مریضوں کے لیے بنا ہوا ہے, خواتین کے لیے بنا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ آئے روز نٹی جٹی پل سے لے کے 1 نمبر تک کا یہ ٹریفک جام ہے. بعض اوقات دونوں روڈ جام ہو جاتے ہیں. تو اس کے حل کے لیے ایک عام آدمی تو آواز نہیں اٹھا سکتا ہے. اس کے لیے تو وہی لوگ آگے بڑھیں گے اور اس کا پراپر کوئی حل ڈھونڈیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت اذیت ناک مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کی دوری اور اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں, یا کیا مطلب ہو جائے کہ جس سے عوام سکھ کا سانس لے سکے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جی, یہ تو پورٹ سے ریلیٹیو کویسچن ہے آپ کا. نیٹی جیٹی سے لے کے 1 نمبر تک جو ٹریفک جیم ہوتی ہے وہ ٹرالرز کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے دور میں بھی ہوئی تھی, لیکن ہمارے پاس عقل سلیم تھی اور ہم نے عقل سلیم کو استعمال کیا اور اس کو ختم کر دیا, اور پھر الحمدللہ یہاں پہ ٹریفک روانی سے چل رہی تھی. اور اب جو لوگ کہتے تھے کہ کیماڑی پورٹ ایریا ہے, تو وہ ان لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے جو اب سلیکٹ ہوئے ہیں.
سر اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو یہ آپ کی عوام ہے، انہوں نے آپ کو بھی کل ایک ایوان تک پہنچایا ہے، آپ سے انہوں نے امیدیں باندھی ہیں، آج بھی آپ سے بہت سی امیدیں لوگوں کو ہیں، تو اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو یہ چونکہ ایک بڑا افسوسناک مسئلہ ہے جو کہ حل ہونا چاہیے۔ نہیں جی، میں نے اس کے لیے میٹنگ کی ہے، جو حالات لاوارث کے ماڑی بنا دیا ہے، اور ہمارے مہمان بھی نہیں آ سکتے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو وہ اب عوام کو تھوڑا سا دیکھنا بھی چاہیے، اور پھر کریں گے جس طرح کے الیکٹرک 6 مہینے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوئی، گیس کی لوڈ شیڈنگ کیماڑی کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کیماڑی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ، تو رات کی لوڈ شیڈنگ ہم نے اپنے علماء کرام مولانا بلال صاحب، مولانا مطیع الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے ختم کی، یہ بھی ختم کریں گے انشاءاللہ، جلدی کریں گے اللہ کے کہ مسان روڈ ریلوے پھاٹک کا مسئلہ بھی ایک عرصہ دراز سے عوام کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹرین آتی ہے تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے، اور عوام یہ کہتی ہے کہ بھئی پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہاں کا فنڈ کھا چکی ہے، اس حوالے سے کوئی آپ کے حقیقت ہے جو وضاحت کریں؟ الحمدللہ میرا ضمیر، میرا بھائی، ہم مطمئن ہیں، الزامات تو لگتے رہتے ہیں، ہم تو راستے پہ چلنے والی وہ دیوار ہے جس پہ ہر لکھنے والا کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے، کوئی لکھتا ہے حکیم لقمان، کوئی کہتا ہے قد لمبا ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے معشوق قدموں میں، تو لوگ بولتے ہیں، بولتے رہے، اور الزامات تو لوگ لگاتے ہیں، تنقید لوگ کرتے ہیں، اور اگر یہ چیز کی ہوتی تو مشرف کے دور میں مشرف نے ہمایوں کی بہت سی فائلیں کھولی تھی، تو یہ 97 کی بات ہے، تو اس وقت ہو جاتا، ہمایوں کو پکڑ دکڑ کر لیتے، لیکن اس طرح کی کوئی صورتحال نہ تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس کے لیے فیزیبلٹی بنی تھی، اس کے لیے PC1 بننے جا رہی تھی، فیزیبلٹی بنی، تو جب وہ کوشش کرنے جا رہے تھے تو وہ ہو نہیں پائے، کیونکہ ایک طرف مسجد تھی، دوسری طرف پھر میں نے آپ کو بتایا نا، ہم قوم نہیں ہجوم ہے، ہم قبضے کرتے ہیں، تو وہ جب دیکھ کے گئے انہوں نے کہا یہاں امپاسبل ہے فی الحال یہ چیز بننا، کیونکہ مسجد کی بھی کٹنگ آنی ہے، مسجد کی دکانیں ان کی کٹنگ آنی ہے، جو انڈر پاس جائے گا پھاٹک کے نیچے سے اس کے لیے بہت سپیس چاہیے، اس میں آبادیاں کٹ جاتی ہیں۔ سر آپ مسلم لیگ نون میں بھی رہے، مسلم لیگ کاف میں بھی رہے، اب آپ پیپلز پارٹی میں ہیں، تو یہ تین پارٹیاں بدلی کی اور پھر پیپلز پارٹی میں شمولیت، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ 18ویں ترمیم ہے، اس کی وجہ ہماری عوام ہے، کہ ہماری عوام ایک بات سمجھتی ہے، ماں تعالیٰ ووٹ در کڑے دے، میں نے تمہیں ووٹ دیا، مجھے کام کر کے دو، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہے، GDP ریٹس کیا ہے، سی پے کون بنا رہا ہے۔ نون لیگ میں ہم تھے، الحمدللہ یہاں سے نون لیگ کے عظیم خان لڑتے تھے الیکشن، وہ 3000 سے 3500 ووٹ لیتے تھے، ہم جب نون لیگ میں آئے تو 22000 ووٹ لے کے ہم MPA بنے۔ پھر کاف لیگ کے دور میں ہمایوں خان ٹاؤن ناظم، آزاد ٹاؤن ناظم بنا، کاف لیگ کا امیدوار اختر پرویز صاحب تھے، ہمایوں خان آزاد ٹاؤن ناظم بنا تھا۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2008 میں جب بی بی شہید ہوئی تو نون لیگ کا امیدوار مشتاق امان سلطان آباد کا تھا، اور کاف لیگ کے امیدوار یہاں سے دوسرے تھے، اور میں آزاد الیکشن میں نے لڑا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، نل کا نشان تھا میرا 2008 میں، اور میں نے بی بی کی شہادت میں 11000 ووٹ لیے تھے۔ ہم اپنی عوام کو دیکھتے، اور پیپلز پارٹی میں جانے کی وجہ 50 سال کی جو ہماری نظریاتی اختلاف تھا اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ کہ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد میرٹ پہ ہوگا، اور یہ پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی کی قیادت چاہتی تھی۔ شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے کہا تھا 97 میں جب ہمایوں خان لال بخش بھٹو سے جیتا، تو اس وقت ہمارے پیچھے پیپلز پارٹی کے دوست تھے، اویس مظفر ٹپی صاحب ہمایوں خان کے ذاتی دوست ہیں، اور لوگ دوست تھے، انہوں نے کوششیں شروع کی، پھر ہمارے ساتھ عدی فریال تالپور صاحبہ کا رابطہ ہوا، اور ہمارے گھر پہ آئی ہے پیپلز پارٹی، ہمیں شامل کیا، اور ہمیں خوشی ہے، اور اب کام بھی ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے MNA بھی کر رہا ہے، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھ لیں مسان روڈ کی ADP اسکیم جو کہ 18 کروڑ سے 20-22 کروڑ تک تو چلی گئی، لیکن اتنا بڑا پروجیکٹ پیپلز پارٹی نے دی، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہیں پتھر لگ رہے، کہیں پیور بلاک لگ رہے، کہیں سیوریج، کہیں نالوں کا کام ہو رہا ہے، یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کرا رہی ہے۔ ماضی میں 60 لاکھ 50 لاکھ روپے کا روڈ بنتا تھا، کچھ نادیدے بچے کہتے ہیں کہ سرما نہیں لگائیں گے، سرما یہ دیکھیں شفا مسجد کے پاس بھی لگا ہوا ہے، کیسا زبردست روڈ ہے، جنگل شاہ میں بھی کتنا زبردست روڈ ہے، بنگلہ روڈ کا بھی۔ سر یہ شکوہ تو ہے کہ آپ نے روڈ بنایا تھا، پونا والا کچھی پاڑا روڈ، یہ سارا روڈ بنایا تھا، تو یہ 1 مہینہ بھی نہیں چلا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ روڈ 40 سے 50 لاکھ روپے کا تھا۔ تو کیوں؟
وہ اس کو کچھ کہتے ہیں پیچ ورک روڈ. ایک دیکھیں نا, یہ میگا پروجیکٹ ہے. مسان روڈ جو ہے نا, اس کو میگا پروجیکٹ کہا جاتا ہے. یہ 18 سے 22-23 کروڑ تک چلے گیا ہے. سر اس میں بھی تو 40% کرپشن ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کوئی کر رہا ہو. ہماری پانی کی لائنیں بیچی ہے لوگوں نے, مجھے پتہ لگا. پانی کے علاوہ مطلب یعنی کہ کھدائی کم, 12 انچ کی جو لوہے کی لائن تھی وہ بیچی ہے. باقی اس کام کو کچھ اور دوست دیکھ رہے ہیں, اس کی جواب دے وہ لوگ ہیں, میں نہیں ہوں. لیکن یہ مسان روڈ میگا پروجیکٹ ہے, یہ 40-50 لاکھ روپے والا روڈ نہیں ہے. وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تھوڑا پانی کم فقدان ہے, تو لوگ کنیکشن کے لیے بار بار گڑھے کرتے ہیں, کھڈے کرتے ہیں, اس کی وجہ سے روڈ ٹوٹ. اب نہیں کوئی کھودے گا. مجھے تو امید ہے اللہ سے کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو, لیکن لگتا نہیں ہے. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے, ہجوم سے نہیں نکلیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں طاہر بھائی, کہ ہم نے اللہ کے فضل سے کیماڑی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کے پی ٹی کو کیماڑی لائے. آج لے کے آئے نا کے پی ٹی سے, میں علی زیدی منسٹر سے کوئی ایک اینٹ تو لگا کے دکھائے کیماڑی میں. کیماڑی میں ہم نے فٹ بال اسٹیڈیم بنایا 5 کروڑ روپے کا, جس کا حال اب مونجو دڑو کر دیا اس تبدیلی والوں نے. میٹرنٹی ہوم ہم نے ڈینٹل کلینک منظور کیا وہ جو بننے جا رہا ہے, جس کا ٹینڈر ہو گیا ہے, 5 کروڑ کا وہ ہے. پارک بنایا, جیکسن میں پیور بلاکس لگائے, روڈ بنائے, باکسنگ کلب بنایا, جہاں پہ باکسنگ کلب میں آپ کے سکندرآباد کے بٹھا ولیج کے چارنال, پدر گراؤنڈ, کچھی پاڑا, گاز بندر, جیکسن, ریلوے, ڈاکس کالونی کے بچے باکسنگ سیکھ رہے اور نشے سے پیچھے ہٹ رہے. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے, میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عوام بھی سنیں, بہت سے بچے اب بڑے ہو گئے اور سوشل میڈیا پہ اسکالر بنے ہوئے. ہمایوں خان وہ شخص ہے کہ جس نے بڑے بڑے اڈے بند کیے یہاں پہ منشیات کے اپنے دور اقتدار, اور ٹھیک ٹھاک آفر تھی ہمایوں خان کو کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں. ہمارا اڈا تو ضیاء الحق کے دور میں بھی بند نہیں ہوا, لیکن ہمایوں نے کہا نہیں, میں اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے, لوگ ہمیں ہمارے شرافت پہ ووٹ دیتے ہیں, لوگ ہماری خدمت پہ ووٹ دیتے ہیں. جس دن لوگوں نے بھی تھوڑا سوچ لیا نا, کچھ لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں, انہوں نے افراتفری مچائی ہوئی ہوتی, ہر چیز میں اس کا کام ہوتا ہے, غلط نیگیٹو چیزوں کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں نا کہ خدمت کی بات میں کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہاں سے یو سی کا چیئرمین کا الیکشن لڑا, میرے ساتھ جتنے امیدوار تھے وہ سارے نان پولیٹیکل تھے. اور ملک اورنگزیب کوئی نہیں جانتا تھا ان کو, پیام گل کوئی نہیں جانتا تھا, یوسف چاچا تارا چند روڈ سے کونسلر بنا کوئی نہیں جانتا تھا, شاید پورٹ کا کانٹریکٹر تھا لیکن سیاسی اس میں اتنا لوگ نہیں جانتے, اس کی دوستی یاری بہت ہے. سالار نان پولیٹیکل انسان, ایک پولیٹیکل آدمی میں تھا, لوگوں کو میں نے کہا مجھے ووٹ دو, ان کو ووٹ دو. سر 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں آپ کے ساتھ ساری پارٹیاں موجود تھیں جی. آپ ڈسٹرکٹ چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے, تو پھر آپ چیئرمین منتخب کیوں نہ ہو سکے؟ ہم نے تو یہ سنا کہ قرآن پر حلف بھی اٹھائے گئے تھے اور ساری پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں, اس کے باوجود آپ رہ گئے. وجہ کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی دنیا, کچھ ہمیں بھی بتا دیں. کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی دنیا, تو لطف لے گی میرے واقعات میں. میرا تو تذکرہ جرم عام ہے مگر کچھ دھجیاں ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھ میں. واہ 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 واہ. مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی اس میں یہ ہوا تھا کہ کیماڑی کا بیٹا نکلا اور اس نے 9 وائس چیئرمینوں سے 35 کر دیے. میں ڈسٹرکٹ کا چیئرمین بن جاتا نا تو الحمدللہ یہاں پہ کام ہوتے. جس طریقے سے میری یونین کونسل 43, آپ نے دیکھا بہت سے لوگ گلے کرتے ہیں آصف 43 میں ہی وہ بات کر رہا ہے, کام کر رہا ہے. میں وائس چیئرمین یہاں کا ہوں, میں وہاں کا نہیں ہوں, میں یہیں کام کروں گا. اب ہم تھوڑا آگے جا رہے ہیں, ہماری پارٹی کے دوست بھی کر رہے ہیں. میری یو سی 4 سال کتنی سکون سے تھی, آپ نے دیکھا بلدیات میں. بھٹا ولیج والوں نے قرآن پہ حلف لے کے, سکندرآباد والوں نے, اور انہوں نے اللہ کو بھی ناراض کیا, اور وہی قرآن ان پہ الٹا ہوا اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. لوگ آج ان کو برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں. اور انہوں نے ایم کیو ایم اورنگی ٹاؤن کو ووٹ دیا, کیماڑی کو ووٹ نہیں دیا. جب نہیں دینا تھا تو ہمیں منع کر دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ان کو فکر کیا تھی, ان کو بھی, اور کچھ میرے اپنے بھی ہے, ان کو بھی یہ تکلیف تھی اگر آصف بن جائے. جن کا اپنوں سے میرا مراد وہ ہے کہ جو میرے پارٹی کے بھی لوگ ہیں, ان کو یہ تکلیف تھی اگر آصف بن گیا تو آصف تو کام کرے گا تو کل ہماری پولیٹکس اور ہماری باتیں کہاں چلے گی. تو بہت سی چیزیں میں نے آپ کو شعر میں سنا دیا نا, کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی. آپ کو کون سی ایسی سوچ اور ایسی فکر اس میدان میں لائی کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے؟ جی میں یہ تو آپ نے ایک بڑا اچھا کویسچن کیا, اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ 1995-96 میں ہم عملی پولیٹکس میں آئے. اس سے پہلے ہم عظیم خان صاحب کے سپورٹر ہوا کرتے تھے,
اور ان کے آفیسز کھولتے تھے. وجہ سیاست میں آنے کی یہ تھی کہ یہاں کیماڑی کا کوئی بندہ جو ہے نا وہ الیکشن میں نہیں آتا تھا. کیماڑی سے باہر سے لوگ آتے تھے, لال بخش بھٹو صاحب آتے تھے, اعجاز شفیع صاحب آتے تھے, اور دیگر لوگ آتے تھے. وہ کیماڑی سے باہر سے آتے تھے, یہاں الیکشن لڑتے تھے اور جیت کے چلے جاتے تھے. تو کیماڑی کو ایک سوچ دی ہم نے کہ باہر کا آدمی جیت سکتا ہے تو ہم کیماڑی کے لوگ کیوں نہیں لڑ سکتے اور جیت سکتے. الحمدللہ مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ یہ راستہ ہم نے بہت سے سیاسی گھرانوں کو اور سیاسی لوگوں کو بتایا کہ باہر لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ خود الیکشن لڑے. ہمایوں خان وہ پہلا شخص ہے جو کہ کیماڑی میں رہتا ہے اور کیماڑی سے MP بنا. یہ تاریخ بن گئی ہے کیماڑی کی. ہمایوں خان وہ شخص ہے جو کیماڑی میں رہتا ہے اور کیماڑی سے ہی الیکشن لڑا اور پہلا ٹاؤن ناظم بنا کیماڑی کا, اور کوئی نہیں بنا. یہ بھی تاریخ بن گئی ہے. میں نے سینٹ کے کاغذات بھرے, میں کیماڑی کا بیٹا ہوں, میرے نام نومینیٹ ہوا سینٹ کے اس لسٹ میں. نام جانا بڑی بات ہے کیونکہ اس کے لیے تائید کنندہ, تجویز کنندہ آپ کو MPA چاہیے. یہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں. بہت سے لوگوں کا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن سمجھانا میرا فرض ہے آپ کے چینل کے توسط, کیونکہ روشنی کا سفر ہے, ہم نے روشنی دکھانی ہے. اس کے علاوہ میں ڈسٹرکٹ کا چیئرمین رہا ہوں جس میں قرآن پہ حلف لے کے خلاف ورزی کی 10 دن تک. ڈسٹرکٹ ویسٹ کا کیماڑی سے اگر کوئی چیئرمین 10 دن کا تھا جماعتوں کے ساتھ مل کے, تو وہ بھی آپ کا ایک ادنا سا بھائی تھا. ہم پالیٹکس میں اس لیے آئے تھے کہ اپنے علاقے کے مسائل حل ہو. جب ہم یہ سب چیزیں کر گئے تو اس کے بعد اختر حسین صاحب بھی کیماڑی کے تھے, وہ پہلے لال بخش بھٹو کو سپورٹ کرتے تھے, پھر وہ آئے, وہ بھی MPA بنے. متحدہ مجلس عمل سے قاری گل رحمان صاحب ہمارے قادری مسجد کے امام تھے, وہ آئے, جو کیماڑی کے رہائشی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. قاضی فخر الحسن صاحب لڑے, ورنہ مولانا اسفن یار ہوا کرتے تھے, ان کو ہماری دینی جماعتیں سپورٹ کرتی تھی. تو یہ سوچ, یہ نظریہ کہ کیماڑی والوں خود لڑو خود جیتو, یہ بھی ہمایوں خان نے دی ہے. تو مجھے اس بات پہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں. اور پہلا شخص ہے جو کیماڑی کا MPA بنا, کیماڑی کا رہنے والا, کیماڑی سے MPA بنا, ایوان میں گیا, ٹاؤن ناظم بنا, ڈسٹرکٹ چیئرمین, سینٹ, یہ سب چیزیں دی. ہم کوشش کرتے ہیں, آگے کامیابی ناکامی دینے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور یہی چیزیں دیکھ کے باقی لوگ بھی اب سفر پہ چل پڑے. بہت سے لوگ بلدیات میں آ گئے کہ ہم بھی بن سکتے, ہمایوں جوڑے دے سی منگنشو جوڑے دے. اچھی بات ہے, سوچ دی ہم نے. ہم ہمیشہ اچھی سوچ دیتے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے سوالوں کے جوابات دیے. ناظرین, آپ نے سنا محمد آصف خان صاحب کو کہ انہوں نے ہمارے سوالوں پر بے لاگ تبصرے کیے, بے لاگ جوابات دیے. اور اگر آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر وہ سوال لکھیں ہم سے. اگر آپ اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو, تو ہمارا چینل آپ کی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے حاضر. میں تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ روشنی کا سفر, جو کہ ہمارے وید بابر جو ہوسٹ ہے اور طاہر بھائی ہمارے اس میں اینکر ہے, یہ ہمارے علاقے کے ہیں. اس کو سبسکرائب کرے, اس کو آگے بھی شیئر کرے.